नाज़रीन, खुदावंद यसु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादिम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन अस्कर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्रगुज़ार हूँ जो हमारी ज़िंदगी में बार बार हमें ये मौके अता कर देता है कि ज़िंदगी के सफ़र में और ईमान की इन राहों पर चलते हुए हम उस जगह तक पहुँचें जहाँ खुदावंद हमारा खुदा यानी कादिर मुतलक खुदा, दुनिया का खालिक, दुनिया का मालिक और हर एक चीज़ का बनाने वाला, हम इंसानों को उस जगह पे देखना चाहता है जो उसने हमारे लिए अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से तैयार की। और यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ ताकि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो। और यकीनन हमारा ये प्रोग्राम ईमान का सफ़र इसीलिए है कि हम ईमान की उन हदों को जान सकें, पहचान सकें और उस ईमान पर आगे बढ़ते चले जाएं जो खुदावंद हमारा खुदा हमें बाइबल मुकद्दस के मुताबिक और अपने कलाम के मुताबिक हमें दे देता है कि हम इस ईमान पर आगे बढ़ते चले जाएं। और यकीनन मैं एक बात पहले भी अक्सर कहता हूँ और आज भी कहूँगा कि हमें किसी भी सफ़र के लिए एक मंजिल का तयन करना ज़रूरी होता है। अब आपकी क्या मंजिल है? आप कहाँ जाना चाहते हैं? और क्या आप उसी जगह जाना चाहते हैं जो खुदावंद हमारे खुदा ने आपके लिए तैयार की है? और क्या आप उसी रास्ते पे हैं? आज इस बात को भी जानना और इसका तयन करना नहायत ही ज़रूरी है कि क्या आप किसी गलत सिमत में तो नहीं चल रहे या किसी गलत शख्स या मज़हब के पीछे चलते हुए आपकी अपनी हमेशा की ज़िंदगी को तो नहीं खो रहे। और आज हम इसी ताल्लुक़ से बात कर रहे हैं कि मज़ाहिब, जो हमने पहले पिछले हफ्ते से प्रोग्राम ये शुरू किया था, मज़ाहिब की इब्तिदा, और हमने देखा था कि कैसे ये मज़ाहिब की इब्तिदा जो है हुई और कैसे शुरू में जो लोग थे वो जो एनिमिज़म के तहत जो रूह परस्ती और बुत परस्ती और इस तरह के रूहों की जो है पीछे चलने वाले, पूजा करने वाले लोग थे। फिर हमने ये भी देखा कि कैसे जो था लोग जादूगरी और इस तरह की चीज़ें, क्योंकि इब्लीस और उसके गिराए हुए फरिश्ते जो हैं वो यकीनन पहले दिन से ही काम कर रहे हैं। जब से खुदा ने इस ज़मीन को बनाया, आसमान और ज़मीन और फिर इंसान को बनाया, तो पहले दिन से उनकी ये कोशिश है कि इंसान को उस जगह तक ना पहुंचने दे जो खुदा ने उनके लिए तैयार किया है या जहां खुदा उन्हें देखना चाहता है। और वही फरिश्ते, गिराए हुए फरिश्ते जो हैं मुख्तलिफ तरीक़ों से इंसान को उलझाते रहे और इंसान रूहों को बुलाता रहा, परस्तिश करता रहा और जादूगरियों के वसीले से। और फिर हमने देखा कि डिफरेंट मिथोलॉजीज़ जो थी, मिथ्स जो थी, निगारी थी, कहानियाँ बयान की जाती थी और यकीनन उनमें उस जादूगरी के वसीला से कुछ ना कुछ पावर्स होती थी, सच्चाई होती थी। और फिर वो लोग जो उस वक्त के बादशाह और दूसरे थे, उन्होंने अपने आप को देवता और खुदा डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। और फिर हमने कुछ बात की थी हिंदू मिथोलॉजी के ऊपर भी, हिंदुइज़म के ऊपर भी। हम मज़ीद हिंदुइज़म के ऊपर और भी बात करेंगे क्योंकि पिछले प्रोग्राम में हम उस पर ज़्यादा बात नहीं कर सके थे, लेकिन आज हमने कहा था कि उस पर मज़ीद बात करेंगे। और लेकिन हम एक अगले प्रोग्राम में हिंदुइज़म और बुद्धिज़्म पे बात करेंगे। और मेरा ईमान है कि उस दिन हमारे साथ जो है 18 फरवरी को हमारे डॉक्टर लियाकत कैसर साहब हमारे साथ होंगे और बड़े माने हुए खुदा के खादम हैं और हम उनके साथ मिलकर उस पर बात करेंगे। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो हम यहूदियत और इस्लाम के ताल्लुक से, ये जो इब्राहिमिक रिलीजन हैं जिनको कहा जाता है, जिसमें यहूदियत, मसीहत और जो है इस्लाम है, जो इब्राहिम की नस्ल से चले और इब्राहिम की नस्ल से यहूदियत और मसीहत जो है वो इसहाक के वसीला से जो है ये मज़ाहिब जो है आज दुनिया में नज़र आते हैं। लेकिन इस्माइल जो उसके इब्राहिम की लौंडी से पैदा हुआ था, उसकी से भी खुदा ने कहा था कि तुझसे भी एक नस्ल होगी और एक बड़ी कौम पैदा होगी। और वो इस्लाम को हम देखते हैं कि वो उससे है। और आज हम जब बात करेंगे इन जो है यहूदियत के ऊपर
اور اسلام کے اوپر. تو میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بات کرنے کے لیے موجود ہیں پاسٹر ضیاء المسیح. پاسٹر ضیاء المسیح آپ جانتے ہیں بہت اچھے طرح سے، آپ آج کل UK میں ہمارے ساتھ IFGF چرچ سلاؤ میں پاسٹر ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نام مانے ہوئے کرسچن اپولوجسٹ ہیں. آپ ان کو جانتے ہیں، آج ہمارے ساتھ یہ اس پروگرام میں موجود ہیں. ویلکم ٹو دا شو پاسٹر ضیاء، آپ کو ہم ویلکم کرتے ہیں. آپ ابتدائیہ میں کیا کہنا چاہیں گے، کوئی بات کرنا چاہیں اس پروگرام کے تعلق سے، آج کے موضوع کے تعلق سے؟ بہت اہم موضوع ہے. دیکھیں کہ جو لوگ بھی مذہب کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں کہ مذہب کی ابتدا کیسے ہوئی اور پھر یہ اتنے زیادہ مذہب کیسے ہیں، اور بعض لوگ اس بات کو بھی جاننا چاہتے ہیں کہ آخر پہلا مذہب کون سا تھا، اور پھر کس طرح سے یہ مذہب جو ہے وہ آگے مطلب ایک سے دوسرا، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ ابراہمک ریلیجنز ہیں جن میں سے جو 3 مذہب ہیں، جیسے یہودیت ہے اور پھر مسیحیت ہے اور پھر اسلام ہے. تو یہ تینوں حضرت ابراہیم کو اپنا جد امجد کے طور پر مانتے ہیں اور ان کی ایک بطور ایک نبی کی ان کی عزت کرتے ہیں. اور پھر ارد گرد جو کچھ ہے، جیسے کہ ہندو ہیں، سکھ ہیں، تو جو سکھزم ہے، ہندوازم ہے، اور یہ سب کیا ہے، تو یہ سب کیسے ہے، کیا تعلق ہے ان کا روحانیت کے ساتھ، اور یہ کس طرح کے مذہب ہیں. اور پھر بے شک مسیحیت کی جو بات ہے کہ مسیحیت جس کا ہم پرچار کر رہے ہیں، جس میں ہم لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں، جس میں ہم چاہتے ہیں کہ لوگ مسیحیت کے وسیلہ سے خدا تک پہنچے، اور مسیحیت نے جو انہیں اختیار دیا ہے کہ وہ مسیح یسوع کا نام لے کر باپ سے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، اور اس کے نام میں جو قدرت ہے اس کا استعمال کر سکتے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں لوگ اس کا استعمال کریں، اور وہ جہاں کہیں بھی ہوں، دنیا کے کسی حصے میں بھی ہوں، تو چاہے ان کا تعلق کسی مذہب سے بھی ہو، انہوں نے سب مذہب و مذاہب کی رسمیں عقائد پہ عمل کر کے دیکھ لیا ہو، انہوں نے رسومات کر کے دیکھ لی ہوں، لیکن مسیحیت انہیں ایک آسان نسخہ بتائے گی کہ صرف یسوع کے نام سے سب کچھ ممکن ہے. بالکل، آپ نے بڑا اچھا کہا. ہم اس پہ مزید آگے چلتے ہیں. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ ہمارے اس پروگرام کو، ایمان کے سفر کے یہ پروگرام کو آپ ضرور شیئر کیجیے گا. ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجیے، ہمارے یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو پاک زندگی پیج ہے، ہوشانہ لائیو ہمارے ایپ ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے تاکہ آپ یہ سارے پروگرام اور بہت سے اور پروگرام آپ دیکھ سکیں. اور ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ دوسرے ممالک میں اور پاکستان میں بھی یہ ایشیا سیٹ 7 پہ دیکھا جا سکتا ہے. فیس بک پہ ہماری نشریات جاری ہیں. آپ واٹس ایپ پہ اگر آپ ہمیں میسج کرنا چاہیں تو ہمارا جو خاص واٹس ایپ نمبر اس پروگرام کے لیے ہے وہ بدل چکا ہے. آپ دوبارہ سے اس کو نوٹ کر لیجئے، لکھ لیجئے، +44793 11 74775. پھر سے ریپیٹ کروں گا میں، +44793 11 74775. یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اور اس کے ساتھ ایک ریگولر واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے سامنے آ رہا ہوگا، اور وہ ہمارا زندگی ٹی وی کا ہے. وہ ہے +27733451040. یہ بھی ایک نمبر ہے. آپ کا کوئی بھی سوال ہو یا آپ ہمیں کال کرنا چاہیں، لکھ کے بھی آپ سوال کر سکتے ہیں، اور ہمیں آپ جو ہے سوال کال کر کے بھی کر سکتے ہیں. اور ہماری اسکائپ آئی ڈی زندگی ٹی وی ہے، آپ اس پہ بھی ہمیں کال کر کے اپنا سوال کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے. پھر سے کہوں گا کہ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے، تاکہ بہت اہم موضوع ہے یہودیت. اور ہم جب یہ مذاہب کی بات کر رہے ہیں، یہودیت اور اسلام کی، تو ہم یہ بتائیں گے کہ ان کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، اور ان کی ابتدا کے پیچھے جو ہے وہ کیا خدا کا ہاتھ ہے، اور
کیا وہ واقعی ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اس پہ بھی ہم ساری بات کریں گے. اور پھر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کیا یہ مذاہب ہمیں ہمیشہ کی زندگی تک یا نجات اور سیلویشن جو مسیحت بیان کرتی ہے، جیسے پاسٹر ضیاء نے بھی بات کی، یہ وہاں تک ہمیں لے جا سکتی یا نہیں لے جا سکتی. پاسٹر ضیاء، یہ پہلے ہم بات کریں گے یہودیت کے اوپر، کیونکہ سب سے پرانے ابراہمک ریلیجن میں یہودیت آتی ہے. یہ تقریباً 4000 سال پہلے قبل از مسیح جو ہے اس کا ابتدا ہمیں 2000 سال پہلے قبل مسیح اس کی ابتدا نظر آتی ہے. آج سے تقریباً 4000 سال پہلے اس کی ابتدا نظر آتی ہے. یہ وہ وقت تھا جب خدا نے حضرت ابراہیم کے ساتھ کلام کیا اور ان کے ساتھ ایک وعدہ کیا کہ میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور تیری وسیلہ سے قومیں برکت پائیں گی. تو یہ وہاں سے اس کے وعدے کی ابتدا ہوتی ہے. کورننٹ ایک خدا کا جو ہے عہد جو ہے وہ خدا جو ہے کر رہا ہے انسان کے ساتھ، حضرت ابراہیم کے وسیلہ سے. اور یہاں سے ہم دیکھتے ہیں ابتدا ہوتی ہے، اور پھر یہ اس کی جو صحیح ایک نشو و نما جو ہے وہ ہمیں حضرت موسیٰ کے وقت میں جو ایک پرومیننٹ نبی ہیں یہودیت کے، وہاں سے نظر آتی ہے، جو تقریباً 700 سال جو کہ بعد ابراہیم کے بعد یہ اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جب خدا موسیٰ کو کوئی سینہ پر بلا کے شریعت دیتا ہے، بات کرتا ہے، اور اس کو دنیا کی وہ تمام پریویس باتیں جو کتاب مقدس میں پیدائش اور خروج اور اس کے ساتھ احبار اور 5 جو پہلی کتابیں ہیں اس میں لکھی ہیں. تو آپ اس کی ابتدا کے تعلق سے ابراہیم سے وعدہ اور پھر جو ہے جو ہے اس کے ساتھ موسیٰ کے ساتھ اس پہ تھوڑی سی بات کیجیے گا. ہاں دیکھیے، اگر ہم دیکھیں کہ کس طرح سے یہوہ خدا جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ رابطے میں آیا، تو اس کی ابتدا ابراہیم سے بھی ہم پہلے کی بتا سکتے ہیں. کہ کیونکہ جب خدا نے آدم اور حوا کو باغ عدن میں بنایا تو خدا نے یہوہ خدا نے بائبل کے خدا نے تب سے انہیں احکامات دینے جاری کر دیے تھے، ان کو قوانین بتانے شروع کر دیے تھے، انہیں اپنی مرضی بتانی شروع کر دی تھی کہ کس طرح سے وہ خدا کے حضور آئیں. اور خدا نے ان کو یک حکمی شریعت بھی دے دی تھی آدم اور حوا کو کہ تم صرف اس درخت کا پھل نہ کھانا. اب یہ ساری باتیں چل رہی تھی. پھر ان کے قائن اور حابل کی بات آتی ہے، وہ قربانیاں کیسے دیں گے، وہ اگر کوئی کھیت میں کام کر رہا ہے تو وہ خدا کے حضور نذرانہ کیا لائے گا، اگر کوئی بھیڑ بکریاں پال رہا ہے تو وہ خدا کے حضور نذرانہ کیسے لائے گا. خدا ان کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں تھا، اور باقاعدہ سے جو تھی اس وقت کی جو شریعت تھی وہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رفتہ رفتہ وہ اس کی تکمیل ہو رہی تھی اور وہ مکمل ہو رہی تھی. جیسے جیسے انسان جو تھے وہ بڑھ رہے تھے، ویسے ویسے احکامات جو تھے ان کے لیے وہ شریعت میں بڑھتے جا رہے تھے، اور جیسے جیسے ان کے مسئلے سامنے آ رہے تھے خدا ویسے ویسے ان کو احکامات بھی دے رہا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد خدا نے ابراہیم سے بھی رابطہ کیا، اور پھر خدا نے موسیٰ نبی کی معرفت یہ سب کچھ لکھوایا، اور اس کے لکھنے کا آغاز خود خدا نے اپنے ہاتھ سے کیا. کیونکہ خدا نے ان پتھر کی تختیوں پر جب لکھا تو وہاں پہ ہمیں توریت شریف میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے کہ خدا نے وہ پتھر کی لوحیں تختیاں موسیٰ نبی کو دیں، اور جو کچھ ان پہ لکھا تھا وہ بھی خدا کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا، لہٰذا وہ انہیں دی ہیں. لہٰذا ابتدا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آدم اور حوا سے ہی ہو گئی تھی. یہوہ خدا انسانوں کے ساتھ جس یگانگت کے ساتھ، جس صلح جوئی کے ساتھ رہنا چاہتا تھا، اور ان کو بطور اپنی کیا کہنا چاہیے کہ ان کو تمام انسانوں کو خدا چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ چلیں اور اس کو خدا مانے. لیکن پھر آہستہ آہستہ یہ کس طرح سے یہ بکھرتے رہے اور خدا کے دین کو چھوڑ کر جاتے رہے، اور اس سے چیزیں نکلتی گئیں، اور یہ تو بعد میں جا کر
جو ابراہمک ریلیجنز ہیں وہ اسرائیلی بھی کہلائے، یہودی بھی کہلائے، اور پھر آگے جو ہے وہ بات جو اور چلے گئی ہے کہ مسیحیت بھی آئی اور اسلام بھی آیا، اور اس کے ارد گرد جو مذاہب ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہیں سے بائبل کی باتوں سے، بائبل کے احکامات سے ہی چیزیں لے کر انہوں نے بھی اپنا اپنا ایک سٹرکچر ڈیزائن کیا، اور انہوں نے بھی اس کو ایک علیحدہ مذہب کے طور پر جو ہے وہ گردانا۔ اور پھر اس کے بعد چونکہ ابلیس جو تھا وہ باغ عدن سے خدا کے ساتھ جو تھا وہ مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور خدا کے مقابلے میں آ رہا تھا، اور خدا جس چیز کو پیار کرتا تھا وہ اس کو برباد کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ اور یہی باغ عدن میں ہوا کہ خدا نے آدم اور حوا کو جب بنایا، اور خدا کی خواہش تھی کہ وہ اس کے ساتھ چلتے رہیں اور اس کے دیے ہوئے احکامات کو لے کر چلیں، لیکن ابلیس جو تھا اس نے انہیں پراگندہ کیا، اور ان میں سے آگے آنے والی ان کی نسل میں سے لوگوں کو جو تھا اس مذہب سے نکالا، اور انہیں کچھ اور ایسی طرح دی، ایسی ان کی مائنڈ سیٹ کیا کہ انہوں نے اور ریلیجن جو تھے وہ ڈیزائن کیے کہ نہیں ہم اس طرح سے، اور اس طرح سے شیطان نے انسانوں سے اپنی پوجا بھی کروائی، اور کچھ مذاہب میں آج بھی شیطانوں سے شیطان کی پوجا کی جا رہی ہے، اور کچھ مذاہب ایسے بھی ہیں کہ ان میں شیطان ہی خدا ہے اور شیطان ہی شیطان ہے، یعنی کہ دونوں طرف ابلیس ہی ہے۔ اب یہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہودیت کا یہ جو سارا سلسلہ ہے، آپ نے بڑا اچھا بتایا کہ یہوہ خدا ابتدا سے ہی جو تھا وہ یہوہ خدا تھا۔ ہم اس لیے اس کو بیان کر رہے ہیں ناظرین کہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ خدا جو ہے وہ صرف وہی ایک خدا ہے جو یہوہ خدا، جس کے اور بھی بہت سے نام یا ٹائٹلز ہیں، لیکن اور اس کے علاوہ خدا کوئی نہیں ہے۔ ہم اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے۔ پاسٹر ضیاء، ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب موسیٰ کے وسیلہ سے، ابراہیم کے وسیلہ سے وعدہ کیا، پھر آپ نے وہ سارا سفر بیچ میں بتایا ہے، اب موسیٰ کو خدا نے توریت دی، تورا جو ہے وہ دی، اور یہ اسرائیلی مذہب کی کتاب بنی، اور اس کے میں سارے وہ قوانین جو 10 احکام تھے وہ خدا نے دیے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وائڈر جب تھا اس کو دیکھا جائے تو 613 احکام جو ہیں وہ اس کے ہیں جو خدا نے دیے گئے۔ اب یہ جو کتاب ہے یہ تھرو آؤٹ جو ہے یہوہ خدا کی بات کرتی ہے، اور پھر یہ کتابیں جو ہیں اشارہ بھی کرتی ہیں ایک نجات دہندہ کی طرف، ہم اس کے لیے بھی بات کریں گے۔ لیکن جو ان کا مرکزی جو پروفٹ کہیں گے یہودیت میں وہ موسیٰ ہے، وہ آگے نظر آتا ہے ہمیں، اور اس کے وسیلہ سے پھر یہ مذہب جو ہے آگے بھی چلتا ہے۔ وہ ان کو مصر کی غلامی میں سے بھی رہا کرا کے لاتا ہے بنی اسرائیل قوم کو، اور بنی اسرائیل قوم کو رہائی دے کے خدا کے اس وعدے کی جگہ تک جو ملک کنعان جو آج اسرائیل کہلاتا ہے، یہ جگہ ساری جو ہے یہ وہ وعدے کا ملک ہے جو خدا نے انہیں کہا تھا۔ اور یہاں سے ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فارمل جو ایک فارملائزیشن انگلش ورڈ ہے اس کا، یا ایک اس کی ابتدا جو ہے وہاں سے ساری شروع ہوتی ہے، اور اس کی جو مین جو اس کی جڑیں ہیں وہ اس عہد میں ہیں جو خدا نے ابراہیم کے ساتھ کیا تھا، اور وہاں سے خدا نے اس کو عہد کیا، اور خدا نے اس کو موسیٰ کے تھرو اس کو کنفرم کیا یا ریفرم کیا، یا اس کو یہ کہہ لیں کہ اس کو دوبارہ سے جو ہے ایک وعدہ کی شکل میں ان کے ساتھ بات کی۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اس کا کانسیپٹ ہے اس میں یہودیزم میں، جودیزم میں جو ہے یہ ایک خدا کے اوپر، اور وہ ایک خدا کے اوپر ان کا تھرو آؤٹ یہ رہا ہے، اور یہ جو ہے جو کہتا ہے کہ جو خدا ہے وہ راست خدا ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا ترس کھانے والا خدا ہے، اور انسان کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے۔ جیسے خدا ابراہیم سے بات کرتا تھا، خدا جو ہے ڈائریکٹ بات کرتا تھا، اور پھر وہ موسیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ بات کرتا رہا، اسی طرح اسحاق جس کے تھرو
اس نے جو ہے کہا کہ یہ میری قوم اصل قوم اس سے ہوگی، اسحاق سے تیری نسل کہلائے گی، اس نے یہ کہا تھا ابراہیم کو، اس سے بھی وہ بات کرتا رہا، اسی لیے آدم سے بھی بات شروع میں اس سے پہلے کی، تو یہ وہ تھا، اسی لیے آج تک جو ہے دعائیں یہودیت میں بھی کی جاتی ہیں اور ایون مسیحیت میں بھی کی جاتی ہیں کہ اے ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، تو خدا ان سے کیونکہ ڈائریکٹ باتیں کرتا تھا یہ بات، اور یہ ایک ان کے ریلیجن کی بیس ہے۔ آپ اس کو ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ یہ جو مونوتھزم ہے یا ایک خدا کی بات ہے، اس میں کیا جو ہے خاص بات آپ کہنا چاہیں گے؟ کوئی بھی میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ دیکھیں خدا یہوہ خدا جو بائبل کا خدا ہے، اس نے آدم اور حوا کو بھی بنایا اور ان کو باغ عدن میں رکھا، وہ ان سے بھی بات کرتا تھا، اس نے گریجولی آہستہ آہستہ انسانوں کو اپنا تعارف کروایا، اور اسی وقت آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے جو حابل تھا اور پھر وہ قائن جو تھا، تو کس طرح سے قائن جو تھا وہ خدا کے حضور جو تھا وہ کیا کہنا چاہیے کہ مقبول نہ ٹھہرا۔ اور نہیں، میرا سوال یہ تھا کہ یہ ایک خدا کا جو تصور ہے، ہاں جی میں ادھر ہی آ رہا ہوں، ہاں جی، تو اس میں کیا تھا کہ دیکھیں یہ جیسے جیسے خدا کے حضور سے نکلتے گئے اور جو ان میں سے آگے جب اولاد بڑھی ہے آدم اور حوا کی، اور جو نکلتے گئے وہ پھر جا کر کچھ اور کرنے لگ گئے، اور ابلیس چونکہ ان کے ماں باپ کو پہلے سے باغ عدن میں بھی وہ خدا کی حضوری سے رفاقت سے نکالنے کی کوشش کر چکا تھا، لہٰذا وہ بنی آدم کے پیچھے لگا ہوا تھا، اور اس نے ان سے کئی طرح کے اور طرح سے انہیں بتایا کہ آپ مجھے پکارو، آپ اس کو پکارو، آپ ایک بت بنا لو، آپ اس کو پکارو، یہ کوشش وہ کر رہا تھا۔ لہٰذا جب خدا کو موقع ملا کہ اپنے نبیوں کے وسیلے سے انسانوں سے بات کرے، تو خدا نے انہیں بتایا کہ یہ ارد گرد پائے جانے والے جو بت اور پوجی جانے والے جو خدا ہیں وہ نہیں ہیں، بلکہ میں ایک ہی تمہارا خدا ہوں۔ اور اسی لیے جو یہودیوں کا کلمہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ سننا اسرائیل، خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ یہ کیوں خدا کو کہنا پڑا؟ کیونکہ یہ لوگ جو کہ خدا کے ان احکامات کو چھوڑ کر جاتے تھے، اور یسوع مسیح کے دور تک تو سامری قوم باقاعدہ سے ایک قوم کے طور پر سامنے آ چکی تھی، اور یہ سب وہ لوگ تھے جو اسرائیلیوں میں سے نکلے ہوئے تھے کسی وجہ سے، لیکن اس سے پہلے بھی آدم اور حوا کی جو اولاد تھی اس میں سے بھی لوگ نکل کے تو شیطان کے رستے پر چلتے تھے، اور شیطان انہیں پکڑ کے کچھ نہ کچھ اور ان سے کرواتا تھا۔ تو وہ اس لیے خدا کو کہنا پڑا کہ ایک ہی خدا، اور وہ میں ہوں، اور وہ یہوہ خدا ہے، اور باقی سب دھوکہ ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ لوگ اس دھوکے میں آتے رہے اور یہ چلتا رہا۔ بالکل بالکل، اور اس میں ایک خاص بات جو دیکھنے کی ہے یہودیت میں، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں یہودیزم کیا ہے، جودیزم کیا ہے، یہودیت کیا ہے، تو یہ زیادہ بات کرتی ہے جو ان کا خاص ایمفسس ہے کہہ لیں، اور مورل اور ایتھکس کے اوپر ہے، اس کی جو آپ کے کردار اور آپ کے کاموں کے اوپر جو ہے وہ ہے بیس کرتے ہیں، اور یہ ان کی ایک خاص اس میں ہے کہ ہمیں اچھے کام کرنے ہیں، اور ہمیں جیسے جو قوانین ہیں، کمانڈمنٹس ہیں بائبل کی، وہ کہتی ہیں کہ جی یہ گناہ نہ کرو، وہ گناہ نہ کرو، پھر اس کے بعد 613 قوانین میں بہت سے ہیں اور چیزیں ہیں جو ہم اچھائی کی طرف کے لیے بات کرتی ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یہ ان کا جو ایک ہے ریلیجن میں، تورا میں جو شریعت اور کمانڈمنٹس اور ٹیچنگز کے اوپر ہے۔ میں چاہ رہا ہوں تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ تھوڑا سا جانیں یہودیت کے بارے میں۔ پھر جو 613 ہے اس کو غالباً وہ مٹزوٹ کہتے ہیں، لفظ ان کا ہے، قوانین ہے، کمانڈمنٹ، جو ریلیجس جو ہے مذہبی، اور دوسری ان کی جو ہے ایتھیکل لاز ہیں، اس کے اوپر ایتھکس کو آپ کہیں گے کہ ان کے جو اخلاقی شریعت کے بارے میں، رسمی شریعت ہے، پھر ان کی قانون کی شریعت ہے،
اور ان میں سے ایک جو خاص بات ہے وہ جو مسیانک ہوپ ہے وہ ان کو کہتی ہے کہ ایک مسیحا آئے گا اور مسیحا ان کو اطمینان دے گا، تسلی دے گا، اور وہی ان کو جو ہے ہمیشہ کے لیے اس ہلاکت سے بچائے گا۔ یہ ان کی مسیانک ہوپ جو ان کا ریلیجن جو ہے وہ دیتا ہے۔ ہم آگے جا کے اس کے اوپر تھوڑی سی مزید بات کریں گے۔ ہمارے پاس ایک سوال ہے، گو کہ سوال ابھی ہم چند منٹ میں اس تک جانے والے ہیں اسلام کے اوپر، تو وہ اسلام کے تعلق سے ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے بھائی ضیاء، بائبل کے مطابق گناہ ایک بیماری ہے اور ہم سارے اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اس بیماری کا وہی علاج کر سکتا ہے جو خود اس بیماری میں مبتلا نہ ہو، لیکن ہمارے مسلم بھائی کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام قیامت والے دن ان سارے لوگوں کو کہ گناہ سے معافی کی شفاعت کریں گے، لیکن حدیث میں تو یہ آیا ہے کہ وہ خود ہی اپنے گناہوں کے لیے 70 بار معافی مانگا کرتے تھے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ہمیں اس گناہ کی بیماری سے کون بچائے گا؟ پاسٹر ضیاء اس کا جواب دیں گے، لیکن میں ایک بات بتا دوں، کیونکہ بہت سے لوگ دنیاوی چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو دنیاوی طور پہ بیماریاں جو ہوتی ہیں اس کو ہم ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹرز بھی بیمار ہوتے ہیں، لیکن وہ بات ہے، میں اس کو اس لیے کلیئر کر رہا ہوں کہ واضح رہے کہ یہ دنیاوی طور پہ جو بیماریاں ہیں یہ اس کی بات ہے، لیکن گناہ جو ہے، مرض گناہ جو ہے، یہ مرض گناہ ایک روحانی مرض ہے، یہ جسمانی مرض نہیں ہے، یہ جسم میں پیدا ہو کے ختم ہونے والا مرض نہیں، لیکن اس کی ابتدا باغ عدن سے اس وقت ہوئی جب آدم نے گناہ کیا اور گناہ انسان کی سرشت میں بیٹھ گیا۔ اور آج ہم جو بات کریں گے تو آپ یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ہم عام بیماری کی بات نہیں کر رہے، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو روحانی طور پہ پاکیزہ ہوگا وہی اس کا علاج کر سکے گا۔ یہ میں اس کو اس طرح اپنے ناظرین کے لیے میں نے اس کو کہا ہے۔ اب باقی آپ سوال کا جواب دیجیے۔ ہاں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا کہ کیا گناہ کے بارے میں۔ دیکھیں، بائبل تو کہتی ہے کہ انسان کی جو گناہ کرنے کی جو فطرت ہے وہ تو لڑکپن سے ہی ہے، اور وہ تو بچپن سے ہی ہے، شروع ہو جاتی ہے کہ چیزیں اس سے غلط ہوتی ہیں، لیکن ایک قانون کے تحت پھر رہنا وہ آہستہ آہستہ سیکھتا ہے، اور خدا وہ بتاتا ہے، کیونکہ خدا نے اس زمین کو بنایا، خدا نے یہ سارا کچھ جو ہے اس کو ڈیزائن کیا، اور خدا ہی جانتا ہے کہ یہاں پہ کیسے رہا جائے۔ اسی طرح جس ملک میں بھی آپ جاتے ہیں اس ملک میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے گاڑی کیسے چلانی ہے۔ اگر آپ پاکستان میں ہیں تو آپ کو وہاں کے قوانین بتائیں گے، اور کچھ لوگ جو وہاں پہ کھڑے ہوں گے وہ بتائیں گے، پولیس کانسٹیبل وہ بتائیں گے کہ کیسے چلنا ہے یہاں پہ۔ تو اسی طرح خدا نے ہی بنایا اور خدا ہی اس کو بتائے گا، لہٰذا خدا نے ہی یہ ہمیں بتایا کہ کس طرح سے مسیح یسوع کے کفارے پر ایمان لانے سے آپ اپنے گناہوں کے جو ہے اس سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ میں بعد میں گناہ کرنے کی شمتا ہی نہیں رہے گی، یا آپ میں گناہ کرنے کا مادہ ہی ختم ہو جائے گا، نہیں، سب کچھ موجود ہوگا، لیکن آپ اس پر قابو پانا سیکھ لیں گے اور آپ حلیم ہو جائیں گے۔ جیسے ایک حلیم ڈش ہوتی ہے، اس میں ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اس میں گوشت بھی ہوتا ہے، اس میں دالیں بھی ہوتی ہیں، اس میں یہ سیریلز بھی ہوتے ہیں، لیکن نظر کچھ بھی نہیں آتا۔ تو اسی طرح خدا ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم بھی حلیم بنیں، اور ہم میں بھی سب کچھ بھی ہو لیکن وہ نظر نہ آئے، ہمیں اس کو کس ٹائم کس چیز کا استعمال کرنا ہے یہ سیکھنا ہے۔ لیکن آگے جو بات چل رہی تھی پیغمبر اسلام کے بارے میں، ہمارے جو پڑوسی کہتے ہیں، اصل دیکھیں پیغمبر اسلام جو ہے وہ شفاعت سے انکار کرتے رہے ہیں۔ اب یہ مسلمانوں کا اپنے لوگوں کو ایک طرح کا میں کیا کہوں لارا ہے، ایک لالی پاپ ہے کہ جی پیغمبر اسلام جو قیامت والے دن اپنے تمام ماننے والوں کو جنت میں لے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی انہیں کہیں گے ٹھیک ہے جی اپنے بندوں کو نکال لو۔ تو یہ بالکل اس کی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ پیغمبر اسلام کے اپنے منہ کے الفاظ ہیں
کہ میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا. انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا, انہوں نے اپنی پھوپھی سے کہا کہ بھئی میں تمہارے لیے, بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ مجھے اپنے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. لہٰذا یہ کہنا کہ کوئی جنت میں جب فیصلہ ہو رہا ہے عدالت والے دن تو کوئی وہاں پہ جا کے سفارش کر لے گا, یہ ایک بڑا ہی مضحکہ خیز عقیدہ ہے. اور اسی وجہ سے 61 اسلامی ممالک میں سفارش جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی, رشوت وہاں پہ ختم نہیں ہو رہی, کیونکہ مذہب میں یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ کوئی تمہاری سفارش کر دے گا, کوئی تمہیں جہنم سے نکال لے گا, تمہارے والد صاحب کی اگر ڈیتھ ہو گئی ہے تو پیچھے سے ان کا ختم کروا دو, پیچھے سے ان کے نام کتنی دیگیں چڑھا دو, اتنے مدرسوں کو کھانا دے دو تو ان کے وہ جنت میں چلے جائیں, ان کے دردے بجند ہو جائیں گے. تو جب اس طرح کی سوچ آپ کو دی جائے گی تو آپ ہر جگہ اسے اپلائی کرنے کی کوشش کریں گے, آپ ہر جگہ. اور پیغمبر اسلام تو یہاں تک کہہ کے گئے ہیں کہ میں تم میں 2 ہی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, قرآن اور اہل بیت. یعنی کہ وہ اپنے گھر والوں کا بھی رتبہ اس قدر بلند کر گئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس الہامی کتاب کے برابر ہیں میرے گھر والے, میرے بچیوں کے بچے. اور یہ بڑی عجیب بات تھی کہ 1,24,000 پیغمبر آئے اور کسی نے اس طرح کی بات نہیں کی کہ میں تو نبی ہوں ہی ہوں, یا مجھے تو خدا نے چنا ہی چنا ہے, میری ساری فیملی کی بھی جو عزت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. اور ہمارے پاس ایسے حدیث سے موجود ہے. اور آج کل تو فیس بک پر لوگ انہیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ جو پیغمبر اسلام کے گھر والوں کو پیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا, اور پیغمبر اسلام خود بھی کہہ گئے کہ وہ قرآن کے برابر ہے. لہٰذا ایک طرف وہ کہتے ہیں میں کچھ کر نہیں سکتا, ایک طرف تو یہ چونکہ حدیثیں بعد 200 سال بعد گھڑی گئی ہیں تو لہٰذا بہت زیادہ کنفیوژن ہے ان باتوں میں. لیکن راستہ یہی ہے کہ آپ مسیح یسوع پر ایمان لائیں اور وہ آپ کو قدرت قوت دے گا روح القدس کے ذریعے سے کہ آپ گناہوں سے بچتے رہیں. آمین آمین. اب کیونکہ ہمارا اسلام کے تعلق سے بات شروع ہو چکی ہے, میں نے تھوڑا سا مزید یہودیت کے تعلق سے بات کرنی تھی, اس کے جو فرقے ہیں اس میں ہیں, لیکن ابھی میں اس پہ نہیں کر رہا. ہم اسلام کی طرف جب جاتے ہیں تو اس کا اوریجن ہم دیکھیں گے. ہمارے پاس ایک سوال اور ہے, وہ بھی اسی تعلق سے ہے. شراز گل ہیں ہمارے ساتھ, انہوں نے یہ فیس بک پہ سوال بھیجا ہے. ہم آپ کا سوال ابھی ہم لیتے ہیں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا اسلام کے تعلق سے بتائیں کہ اس کا اوریجن جو ہے یہ تقریباً 700 سال بعد المسیح اس کا جو ہے سلسلہ ہے. اور جو پروفٹ جو اسلام کے پروفٹ ہے محمد, ان کا جو ہے کہہ لیں کہ 632 قبل بعد المسیح سے لے کے 570 بعد المسیح تک ان کا دور رہا. اور وہ تھا انہوں نے جو ان کو ایک وہ کہتے ہیں کہ غار حرا میں انہیں ایک وحی ان پر نازل ہوئی, اور وہ ریولیشن جو تھے وہ اللہ کی طرف سے تھے. وہ خدا کی طرف سے بات نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ خدا ہے. اب ہم اس کے تعلق سے بھی تھوڑی دیر میں بات کریں گے کہ اللہ جو ہے یہ کہاں سے نام آیا اور اس کا کیا تھا. لیکن ہم تھوڑا سا یہ بات کریں گے, وہ کہتے ہیں کہ جو ہے جبرائیل فرشتہ ان پر جو ہے وہ انہوں نے ان کو جو ہے یہ ان تک پہنچایا. اور اسلام جو ہے وہ بھی ایک خدا پہ مونوتھزم پہ بات کرتا ہے, ایک خدا کی بات کرتا ہے, اور وہ جو ہے سوشل جسٹس معاشری جو انصاف ہے اس کے تعلق سے بات کرتا ہے, اور خدا کی مرضی پہ کو آگے جھک جانے پہ بات کرتا ہے. یہ وہ اسلام کی تعلیم ہے. اور یہ حضرت محمد کی جب وہ ان کو مکہ میں جب ان کو جو ہے بہت سی اس کے ان کے جب یہ اپوزیشن ہوئی, مخالفت ہوئی, تو وہ ہجرت کر کے گئے 622 بعد المسیح میں, اور وہ ہجرت کر کے مدینہ میں چلے گئے. میں تھوڑی سی بیان کر رہا ہوں تاکہ ہم اسلام کے تعلق سے جب بات کر رہے ہیں تو ان کی بات بھی ہم تک پہنچے. اور پھر جو تھا 630 بعد المسیح میں جو ہے انہوں نے مدینہ کو بھی جو ہے مکہ کو بھی قبضہ اس پہ جو فتح حاصل کی, اور اس کے بعد واپس آئے وہاں پہ وہ. اور اب اسلام کیسے پھیلا ہم اس پہ بھی اس کے بعد بات کریں گے. تو یہ بات ہمارے پاس جو سوال ہے یہ شراز گل ہیں, آپ اس کا جواب دیجیے گا. وہ لکھ رہے ہیں کہ نائس ٹو ہیئر فرام یو پاسٹر ضیاء, پلیز شیڈ سم لائٹ
light on credibility of Muhammad as prophet versus all prophets before him, before him, and their message to نیشنز فرام گاڈ, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے نبی کے جو کریڈیبلٹی, کیا آپ اس کو اردو ورڈ اس کا یوز کریں گے, ان کی جو ہے کریڈیبلٹی, حقانیت پہ آپ بات کیجئے, حقانیت, اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے پہلے جو نبی آئے ان کی حقانیت کہ ان کے ساتھ کیا موازنہ کیا جا سکتا ہے, اور کیا وہ خدا کی طرف سے تھے. آپ اس پہ بات کیجئے. ہاں جی, یہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. اب دیکھیے اس میں مختلف پوائنٹ آف ویو ہیں, مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں پیغمبر اسلام کو لے کر, اسلام کو لے کر. لیکن میں جس اسکول آف تھاٹ کے ساتھ میرا جھکاؤ ہے, یا جس طرف میری قائلیت جو ہے وہ زیادہ جاتی ہے, وہ یہی ہے کہ پیغمبر اسلام جو تھے وہ دراصل عرب میں جو تھے وہ مسیحیت ہی کی تبلیغ کرنا چاہ رہے تھے, اور وہ اس بت پرست قوم میں مسیح کی جو تعلیمات تھی, مسیحی تعلیمات کو ہی وہاں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے. اور چونکہ خانہ کعبہ جو تھا وہ ان کے اپنے ددیال جو تھے, ان کے پیغمبر اسلام کے جو آباء و اجداد تھے, ان کے زیر سایہ چلنے والا ایک بہت بڑا مندر تھا جس میں 360 بت تھے, اور ہر روز وہاں پر ایک میلہ ہوتا تھا. 365 دن ٹوٹل سال میں تھے, یعنی کہ یہ روز ہی وہاں ایک میلہ ہوتا تھا ایک بت کا. مجھے یہاں کراچی بھی جانے کا اتفاق ہوا, کلفٹن, تو میں نے وہاں پہ ایک مندر وزٹ کیا, تو انہوں نے بھی سارے ہی بت ایک مندر میں رکھے ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ آپ کسی کو بھی مانتے ہیں تو آپ اندر آ سکتے ہیں. تو لہٰذا انہوں نے بھی یہی کیا ہوا تھا, اور ایک بت جو تھا وہ خانہ اس کے اوپر تھا کعبے کے, اور اس کا نام جو تھا وہ بتایا جاتا ہے کہ اسی کا نام اللہ تھا, اور بعض لوگ اس کو حبل گاڈ کے نام پر بھی جانتے ہیں. اور چونکہ اس کی چھاتی پہ آج بھی جب کھدائی کی ہے رابرٹ مورے نے, عرب کی کھدائی کے بعد انہوں نے جو اللہ کے اسٹیچوز ملے ہیں ان میں بھی کرسنٹ مون ایک بت کی چھاتی پہ بنا ہوا ہے, اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ اس کو وہ حبل گاڈ یا اللہ یا مون گاڈ کے طور پر جانا جاتا تھا. اب چونکہ پیغمبر اسلام جو تھے, قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ لوگ ان پہ الزام لگاتے تھے کہ تیرا اٹھنا بیٹھنا مسیحی بندے کے ساتھ ہے, اسی لیے تو ہمیں پچھلے صحیفوں والی کہانیاں سناتا ہے, جو یہودی کہانیاں سناتے ہیں وہی تو ہمیں سناتا ہے. لہٰذا چونکہ پیغمبر اسلام تجارت کے لیے سفر کے لیے نکلتے تھے, لہٰذا یہ ان کا اٹھنا بیٹھنا پادریوں کے ساتھ بھی تھا, ان کا اٹھنا بیٹھنا ورقہ بن نوفل کے ساتھ بھی تھا. اور ورقہ بن نوفل وہ شخص تھا جو کہ انجیل کا ترجمہ اس قریش کی زبان عربی میں وہاں پہ کر رہا تھا. لہٰذا انہیں بہت پتہ تھا کہ یہ کس طرح کی باتیں ہیں, بلکہ بہت سے ایویڈنسز یہ بھی ہیں کہ جب قرآن شریف لکھوایا جا رہا تھا, عربی میں کیا جا رہا تھا, تو سبسکرائبر جو لکھنے والے تھے ان میں سے بہت سارے مسیحی تھے جو یہ لکھ رہے تھے, اور یہ سارا کچھ. لیکن اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ پیغمبر اسلام کو کس طرح سے مسیحی لوگ, آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کسی کو ملتے ہیں اور وہ اس کا رجحان دیکھتے ہیں کہ خدا کی طرف ہے, تو وہ اسے ضرور کہتے ہیں پادری حضرات کہ بھائی خدا نے آپ کو چن لیا ہے, بھائی جی خدا نے آپ کو چن لیا. تو انہیں بھی چونکہ مصطفیٰ کہا گیا, اور مصطفیٰ کا مطلب ہے چنا ہوا, تو بعد میں آنے والے لوگوں نے انہیں بطور ایک علیحدہ نبی متعارف کروانا شروع کر دیا. حالانکہ وہ انہی باتوں پہ سرمن دے رہے تھے اور عربی میں بیان کر رہے تھے, اور چونکہ وہاں پر شاعری کا دورہ تھا تو وہاں نظموں کی صورت میں لوگ سرمن سننا پسند کرتے تھے. لہٰذا قرآن شریف جو کہ قافیہ ردیف اور ردم میں ہے تو وہاں پہ اسی طرح وہ بیان کرتے تھے. لیکن وہ اپنی زندگی میں اس کو کتابی شکل نہ دے کے گئے, نہ پورے قرآن میں کہیں پہ یہ لکھا ہے کہ اللہ نے کہا ہو آئے میرے نبی محمد میں تمہیں قرآن جیسی کتاب دیتا ہوں. یعنی نہ تو لفظ قرآن آیا ہے, نہ آئے نبی محمد کے لفظ قرآن میں آیا کہ میں تمہیں دیتا ہوں. گو کہ یہ علیحدہ چیزیں آئی ہیں, اور کبھی بھی ان کو نام لے کر اللہ نے یا محمد کر کے نہیں پکارا.
اب میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ کس طرح سے سارا ڈیزائن ہوا. تو یہ تو خود تبلیغ کر رہے تھے. آپ دیکھیں ایک بت پرست قوم کا بچہ ہو جس کے آباء و اجداد ایک خانہ کعبہ چلا رہے ہوں جس میں بت تو وہ ایک ہیوج مندر ہو جس کے وہ متولی ہوں, اور ان کا بچہ غار ہیرا میں کیا کرنے جاتا ہوگا؟ اس کو تو مندر میں جانا چاہیے, وہاں پر جا کر عبادت کرنی چاہیے. لیکن چونکہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا مسیحیوں کے ساتھ ہو گیا تھا, ورقہ بن نوفل کے ساتھ ہو گیا تھا, تو یہ دعا کرنے ڈیزرٹ پریئر کے لیے وہاں پہ جا رہا تھا, جو ڈیزرٹ پریئر آج بھی ہمارے کیتھولک میں رائج ہے, جس میں تنہا جا کر عبادت کی جاتی ہے. تو یہ دراصل وہ تھی. آپ دیکھیے پیغمبر اسلام نے نہیں کیا کہ بھی میرے نام سے ایک علیحدہ مذہب بنا لینا, ایک قرآن نامی کتاب میں جو میرے نام پہ بنا لینا. قرآن کا تو مطلب ہے پڑھی جانے والی کتاب. اور وہ جب کہتے تھے انہیں پڑھ کر سنا دو, قرآن میں آپ کتنی دفعہ لکھا ہے پڑھ کر سنا دو. کہاں سے پڑھ کر سنا دو؟ بائبل میں سے پڑھ کر سنا دو. اور پیغمبر اسلام بائبل کی عزت کرتے تھے. سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے کہ انہیں مدرسے میں بلایا گیا یہودیوں کے, تو انہوں نے خود نیچے بیٹھ گئے اور انہوں نے توریت کو اوپر رکھا اس گدی پر جس پر وہ خود بیٹھے تھے, اور انہیں کہا میں تجھ پر ایمان لایا ہوں اور تیرے بھیجنے والے پر بھی. وہ اپنے آپ کو ایک مسیحی کے طور پر متعارف کرواتے رہے, لیکن ان کی وفات کے بعد ان کے جو آباء و اجداد تھے انہوں نے یہ سارا ڈیزائن کیا, اور پھر یہ سارا. اسی لیے آج بھی قرآن 85% قرآن میں بائبل ہی. یہ ہمارے پاس ایک اور سوال ہے, پھر ہم اس کو جاری رکھیں گے, لیکن اس سے پہلے میں کیونکہ چاہتا ہوں کہ ہم کہیں اس طرح نہ ہو کہ کیونکہ اسلام یہودیت اور ہم اس پہ بات کر رہے ہیں, تو اسلام کے تعلق سے میں تھوڑا سا بتانا بھی چاہتا ہوں, پھر ہم آگے سوال کی طرف جائیں گے. کہ اسلام کا جیسے ہم نے بتایا کہ ان پہ وہی نازل ہوئی اور پھر وہ لکھی گئی, اس کو قرآن نام دیا گیا, وہ جو تعلیم ساری تھی. اب اس میں 5 ان کے مین جو پلرز کہتے ہیں وہ ہیں شہادہ یعنی ایمان جو ہے, پھر دعا جو ہے پریئر ہے, پھر خیرات ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان فاسٹنگ کا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ حج کا جو ہے وہ کہا گیا کہ حج ایک دفعہ زندگی میں ضرور کیا جائے اگر وسائل مہیا ہوں تو یہ وہ 5 ان کی ہے. ادر پریکٹسز بھی ان کی اور بھی دوسری ہیں جو ان کی ہیں, اور یہ خاص طور پہ جو مین پوائنٹ تھے میں نے کہا وہ, اور اس میں خاص طور پہ جو یہودیوں میں ہم نے ایک بات نہیں کی یا یہاں کر دیتے ہیں, کیونکہ یہودیت میں بھی جو ہے وہ حلال کا جو, کیونکہ بائبل میں خدا نے ان کو کہا تھا کہ تم گوشت کے ساتھ خون نہ کھانا, اسی طرح یہی رواج جو ہے ہمیں یہ ملتا ہے اس میں جو ہے اسلام میں بھی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ بھی سور کا گوشت یہودیت میں بھی منع کیا گیا تھا, یہاں بھی اسلام میں بھی اس کو منع کیا گیا ہے, اور الکوہل کو بھی, شراب کو بھی اس میں منع کیا گیا ہے. اور پھر جہاد بھی کہا گیا ہے کہ جہاد بھی کیا جائے, ہر طرح کی ناانصافیوں کے خلاف جو ہے یہ جہاد کیا جائے. تو بہت سی چیزیں ہیں. اب کچھ کانٹرڈکشنز بھی ہیں, ہم اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ کیا تضادات ہیں جو پائے جاتے ہیں. اس لیے میں تھوڑا سا کوئک موو کرنا چاہ رہا ہوں, ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے. اور یہ ایک سوال ہے, آپ ذرا اس کو مختصر جواب دیجیے گا. السلام علیکم جناب, میں زیاد صاحب کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں, اور میں نے ان کے بہت سے مناظرے لاہور میں دیکھے ہیں, اور خاور بٹ کے ساتھ کافی مناظرے یہ کر چکے ہیں, اور ان مناظروں میں زیاد صاحب کو میں نے اسلام سے بہت متاثر دیکھا ہے, اور میرا ایمان ہے کہ وہ ایک دن زیاد صاحب مسلمان ہو کر اسلام کی تبلیغ کریں گے انشاءاللہ. یہ آپ کے لیے انشاءاللہ ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں جہاں انشاءاللہ آ جائے وہ پھر انسان, وہ خدا, وہ انسان نہیں وہ بات کرنا چاہتا, وہ خدا پہ چھوڑ دیتا ہے. نہیں دیکھیں فیصل صاحب, ہم تو پہلے ہی بتا رہے ہیں کہ اسلام کوئی نیا مذہب ہے ہی نہیں. یہ صرف بائبل ہی کی باتوں کو عربی میں بیان کیا گیا ہے, اور عرب میں انہیں نظموں کی صورت میں ان کے ساتھ بیان وہ سرمن دیے گئے. اور میں تو اس بات کے بھی حق میں ہوں کہ پیغمبر اسلام خود ایک مسیحی تھے, اور وہ ان کا سورہ بقرہ میں تو ان کے بپتسمے کے بارے میں بھی انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ اللہ کے بپتسمہ سے بہتر کس کا بپتسمہ ہے. تو وہاں پہ یوسف علی انگلش میں اس کا بڑا اچھا ترجمہ کرتے ہیں کہ who can
baptized better than our, لکھا ہے our religion is the baptism of Allah and who can baptize better than Allah. ہمارے پاس ایک بہت اہم اس میں اب جو تضاد پائے جاتے ہیں، میں کوئکلی اس پہ جانا چاہتا ہوں، اور وہ لکھا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ مذہب اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ وارفیئر اور پیس کے تعلق سے وہ کہ یہ امن کا مذہب ہے، اور جو رسول تھے، پروفٹ تھے، وہ بھی ان کے وہ یہی بات کہتے تھے. لیکن آپ یہ تضاد دیکھتے ہیں کہ اسلام اگر ریلیجن ہے پیس کا، تو انہوں نے تقریباً 2829 جنگیں لڑی. تو یہ کیسے یہ تضاد وہاں نظر آتا ہے؟ پھر دو باتیں ہیں، شادی کے تعلق سے اور بہت سی بیویوں کے تعلق سے انہوں نے کہا کہ 4 بیویاں ہونی چاہیے، جبکہ ان کی اس سے بہت زیادہ بیویاں تھیں. اب یہاں پہ بھی عمل میں اور اس میں تضاد پایا جاتا ہے، فعل میں تضاد پایا جاتا ہے. اور یہ جو ہے اس کے ان دونوں سے پہلے آپ ذرا بات کر لیجیے شارٹ سی. ہاں، پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام جو تھے وہ اپنے آپ کو شروع میں جب وہ تبلیغ کر رہے تھے تو وہ یہودیوں کے ساتھ آپ صحیح بخاری، یہ میں نے کھولی ہوئی ہے، صحیح بخاری 4492، تو یہاں پہ لکھا ہے ہم نبی کریم کے ساتھ 16 سے 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. تو آپ دیکھیے کہ شروع میں تو پیغمبر اسلام انہیں یہ کہتے تھے کہ یروشلم کی طرف ہی ہم نے منہ کر کے عبادت کرنی ہے، یہ اس کے ساتھ تھے. لہٰذا یہ ان سے اسی طرح آپ دیکھ لیں جس طرح یہودی یوم کپور مناتے ہیں، اسی طرح مسلمان جو تھے وہ یوم عاشور منانے لگ گئے. ان کے روزے وہ بھی عبادت سے پہلے ہاتھ پاؤں دھوتے تھے، اور یہ بھی اس کو وضو کا نام رکھ لیا. اب ختنہ، دیکھیے ختنہ کا قرآن میں کوئی ذکر بھی نہیں ہے اور نہ کوئی حکم ہے، نہ پیغمبر اسلام کا ختنہ ہوا تھا. لیکن یہ چونکہ یہودیوں سے متاثر تھے اور یہ ان جیسے بننا چاہتے تھے، اور اللہ سے ان کا مطالبہ یہ تھا کہ اگر ہمارے پاس بھی کتاب ہوتی تو ہم ان سے زیادہ راست باز ہوتے. قرآن میں ان باتوں کا اظہار کیا گیا، لہٰذا اللہ نے انہیں عربی میں اس کو ترجمہ کر دیا. لیکن ہم مسیحیوں کے نزدیک یہ کوئی علیحدہ سے الہامی کتاب نہیں ہے. فرض کریں اے ڈی شہباز صاحب تھے، پادری صاحب، انہوں نے زبور کی کتاب کو پنجابی منظوم کلام میں تبدیل کر دیا، لیکن ہم نے تو اے ڈی شہباز صاحب کے زبوروں کو جو ہم گاتے ہیں عبادت، انہیں کوئی نئی کتاب نئے الہام کے طور پر تو نہیں دے دیا. اور ویسے بھی اگر کوئی پہلے سے الہام موجود ہے اور اس کی زبان بدل دی جائے تو کیا وہ نیا الہام ہو جائے گا؟ اسی لیے قرآن میں لکھا ہے کہ یہ کوئی نیا الہام نہیں ہے. لہٰذا میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ چونکہ ان کے ساتھ ابتدا میں، ایون کہ میں آپ کو بتاؤں پیغمبر اسلام نے بال بھی یہودیوں والے رکھے ہوئے تھے، اور اس کے لیے بھی ہمارے پاس حدیث ہے، اور میں آپ کو یہ میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں. یہ حدیث نمبر ہے بخاری شریف کی 5917. تو آگے لکھا ہے کہ نبی کریم کو اگر کسی مسئلے میں کوئی حکم معلوم نہ ہوتا تو آپ اس میں اہل کتاب کے عمل کو اپناتے تھے، اور اہل کتاب اپنے سر کے بال لٹکائے رکھتے تھے، اور مشرکین جو تھے مکہ کے جو مشرکین تھے وہ مانگ نکالتے تھے. چنانچہ پیغمبر اسلام نے اہل کتاب کی موافقت میں اپنے سر کے بال پیشانی کی طرف لٹکائے. انہوں نے بھی لمبے رکھے جس طرح سے آج کل آپ کو آرتھوڈکس جیوز کے بال نظر آتے ہیں. یعنی یہ ان کے ساتھ اپنے آپ کو میچ کرتے تھے اور یہ بائبل کی تعلیمات پر عمل کرتے تھے، کرنا چاہتے تھے، اور اسی کی تبلیغ کر رہے تھے. لیکن آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر، حضرت ابو بکر نے یہ فیصلہ کیا اسے اکٹھا کیا جائے، اور پھر حضرت عثمان نے پہلے کو جلا دیا، نیا بنایا، اور پھر انہوں نے اس کو ایک کتاب بنانے کا. آپ دیکھیں اسی میں جب قرآن کو اکٹھا کیا جا رہا تھا تو ایک صحافی نے کہا ہم وہ کام کیوں کریں جو نبی نے نہیں کیا. بالکل. یہ جلدی سے آپ اس کو پڑھ دیجئے، صرف پڑھ دیجئے گا. میں چاہ رہا ہوں یہ نیچے والا جو ہے یہاں سے، اور کوئکلی پڑھ دیجئے اس کو. مسیح اور محمد کے آنے کا مقصد. رسول عربی نے اپنی وفات سے کچھ مدت پہلے جمعۃ الوداع کے موقع پر مکہ میں اہل عرب کو یہ پیغام سنایا تھا کہ آج میں تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو چنا. منجی عالم سیدنا عیسیٰ المسیح نے اپنی رسالت کی ابتدائی ایام میں اعلان فرمایا تھا کہ آپ کی آمد کا مقصد یہ تھا کہ بنی آدم کو نجات کا کام مکمل اور پورا ہو. پس
ارض مقدس کو کوہ کلوری سے اور دشت عرب کی شہر مکہ سے ایک ہی آواز بلند ہوتی ہے کہ پورا ہوا، لیکن جو کام سب سے اعلیٰ پورا ہو وہ بنی نوع انسان کی نجات کا کام تھا، اس لیے جاب مسیح کا مقصد تمام انبیاء سے زیادہ اعلیٰ اور آسانی ہے۔ بے شک یہ بہت زبردست ہے۔ میں یہی اور اس سے اوپر ایک سوال ہے، وہ لکھا ہے کہ پاسٹر آپ نے کہا کہ 80% قرآن میں بائبل سے لیا گیا ہے، کوئی ایسی کتاب ہے جس سے آپ اس کے بارے میں بات کی گئی ہو؟ وہ پوچھیں کوئی کتاب ایسی ہے کہ 80% یہ بائبل سے لیا گیا؟ ہاں جی، اس میں آپ ہمارا قرآن ہمارے اسلام سے مسیحیت میں آنے والے پادری، اگر مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا، لیکن ایک کتاب ہے، آپ نور الہدا ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں پر ایک کتاب ہے ہمارا قرآن۔ بالکل ٹھیک ہے، اور یہ میرے خیال پادری عبدالحق نے لکھی تھی، اگر کنفرم کر سکے ہماری ٹیم تو بالکل ابھی آپ بتا دیتے ہیں۔ آپ نے بھی ایک بات کی تھی، تو ہمارا قرآن کہنے کا مقصد اس وقت ان پادری صاحب کا یہ تھا کہ بھائی یہ تو ہمارا ہے۔ بالکل، اب وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، اور میں چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بات کی، یہ جو بھی ہمارے پاس آیا، ایک ہمارے بھائی دوست نے لکھ کے بھیجا کہ یہ مذاہب سب آئے لیکن ان میں نجات کا کوئی کام نہیں تھا، نجات کی کوئی بات نہیں تھی، نجات کا کوئی تصور دیا نہیں گیا، کاموں کے وسیلہ سے۔ اور پھر وہ یہودیت بھی شریعت کہتی تھی کہ ہمارے جو ہے اس کو پورا کرو گے تو پھر ہوگا، اگر کچھ بھی نہ پورا کر سکے تو پھر شریعت لاگو ہو جاتی تھی۔ اور اسی طرح اسلام میں اگر وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کی برائیاں اچھائیاں جو ہے وہ تولی جائیں گی، لیکن مسیحیت جو ہے وہ پوری نجات کا تصور دیتی ہے، پورا نجات یسوع مسیح کی صلیب پہ جانا اور صلیب پہ قربان ہو جانا، اسی مقصد کے لیے تھا کہ انسان اب شریعت کے متحد نہ رہتا، کاموں کا وہ اس کو یہاں حکم اچھے کام کروں، بلکہ خدا کے انتظام پہ جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہو گیا، وہ ایمان لے آئے، اور اس ایمان لا کے پھر اب وہ گناہ نہ کرے تو وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا۔ میں ایک حوالہ بھی اس کے تعلق سے پڑھتا ہوں، پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 50 سے 54 آیت تک لکھا ہوا ہے۔ اور یہ مسیحیت میں خاص طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ تمام مذاہب میں کہیں بھی نجات نہیں ہے، ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، لیکن مسیحیت ہمیشہ کی زندگی کی بات کرتی ہے، نجات کی بات نہ صرف کرتی ہے بلکہ نجات تک لے کے جاتی ہے آپ کو، اگر آپ مسیح پہ ایمان لے آئیں۔ اور یہ نئے عہد نامے میں پہلا کرنتھیوں 15 باب اس کی 50 سے 54 آیت تک لکھا ہے، اے بھائیو میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت و خون خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے، اور نہ فنا بقا کی وارث ہو سکتی ہے۔ دیکھو میں تم سے ایک بھید کی بات کہتا ہوں، ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر بدل جائیں گے، اور ایک دم سے ایک پل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے غیر فانی حالت سے اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے، کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہنے۔ اور جب یہ فانی جسم بقا کا جامہ پہن چکا تو یہ مرنے والا جسم حیات ابدی کا جامہ پہن چکے گا۔ اور تو یہ قول پورا ہوگا جو لکھا ہے کہ موت فتح کا لقمہ ہو گئی، اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، موت کا ڈنگ گناہ ہے اور گناہ کا زور شریعت ہے، مگر خدا کا شکر ہے کہ جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے، یہ ہمیں فتح بخش دی گئی ہے کلام مقدس کے مطابق، بائبل مقدس کے مطابق، مسیحا کے آنے کے مطابق۔ یہودی نہیں مانتے کہ مسیحا آ چکا، وہ مانتے ہیں کہ مسیحا نے بھی آنا ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی مانتے ہیں کہ یسوع مسیح آئے اور انہوں نے کنواری سے جنم لیا، اور انہوں نے جو ہے آسمان پر اٹھائے گئے، زندہ اٹھائے گئے، اور وہ دوبارہ آئیں گے اور دوبارہ آ کے ابلیس کو شکست دیں گے۔ اور یہی وہ بات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ ابلیس کو شکست دے دی گئی، صلیب پہ دے دی گئی، اور صلیب پہ اس نے یسوع مسیح نے برملا تماشا بنایا اور ہمیشہ کی زندگی کا ہمیں وارث ٹھہرایا۔ پاسٹر ضیاء ہمارے پاس آخری منٹ ہے، آپ اس کو کیسے سم اپ کریں گے؟ ہاں بے شک، دیکھیں مسیحیت جو ہے وہ آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ بھائی
آپ نیک اعمال خدائے روح القدس کی رہنمائی اور اس کی جو قوت جو آپ کو ملے گی اس کے وسیلہ سے آپ کر سکیں گے۔ آپ کو صرف یہ یقین لانا ہے کہ مسیح یسوع نے ہمارے لیے کفارہ دیا ہے اور خدا نے یہ انتظام کیا کہ ہم اس کے وسیلہ سے اس کے ساتھ صلح کریں اور پھر ہم روح القدس پائیں اور نیک اعمال ہم سے ظاہر ہوں گے اور پھر ہم ایسا کر سکیں گے۔ لیکن آپ کو اگر کوئی یہ بتائے کہ نہیں جی آپ یہ کریں وہ کریں، تو آپ کو ابھی آپ دیکھ لیں کمبھ میلہ جو ہو رہا ہے ادھر ہندوؤں کے ادھر انڈیا میں، تو وہاں پر وہ سارے ابلیس بنے ہوئے ہیں، سینگ لگائے ہوئے ہیں، شیطان بنے ہوئے ہیں، اور وہ یہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ہمارے پاس قوتیں ہیں، اور وہ بالکل ابلیس کی قوتیں ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے جب آپ مسیحیت میں آتے ہیں تو آپ کو صاف ستھرا ماحول ملتا ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے آپ نے صرف ایمان لانا ہے اور روح القدس کی قوت کو لینا ہے اور آپ نیک اعمال کریں گے اور آپ خدا کے پسندیدہ ہوں گے اور خدا اپنے کام آپ کے وسیلہ سے کروائے گا۔ لہٰذا یہ ساری جو ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہودیوں کو بتایا جا رہا تھا کہ کوئی آ رہا ہے کوئی آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ وہ نہیں آیا، حالانکہ انہیں یہودیوں میں سے 12 شاگرد یسوع کے وہ بھی یہودی تھے، 70 ہوئے وہ بھی یہودی تھے، جب یسوع مسیح آسمان پر گئے 500 لوگوں نے دیکھا وہ بھی یہودی تھے، بعد میں ان کے ساتھ جب 3000 لوگ ملے تو اس وقت کچھ اور لوگ بھی تھے، لیکن انہوں نے ہی مل کر مسیحیت کو آگے پہنچایا ہے، ان سب نے۔ اور آج یہودی ہار گئے ہیں اس بات کے لیے کہ ہم تو کہہ رہے تھے عیسیٰ مسیح موعود نے ابھی آنا ہے، اب 2000 سال ہو گئے، ان کی اپنی عوام ان سے پوچھ رہی ہے کہ کب آنا ہے، کب آنا ہے، جو آپ کہتے تھے کہ وہ آنا ہے۔ اب یہاں تک یہودی ربی اس بات پر آ گئے ہیں کہ وہ روحانی عالم میں آ چکا ہے۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر ضیاء، گاڈ بلیس یو۔ بہت اچھی آپ نے خوبصورت باتیں کی ہیں، اور جو کتاب جس کا آپ ذکر کر رہے تھے جو ہے ہمارا قرآن، وہ سلطان محمد پال صاحب نے لکھی ہے اور نور خدا ویب سائٹ سے مل سکتی ہے، یا آپ اگر ہمیں میسج کریں تو ہم بھی آپ کو یہ کتاب ڈیجیٹل لنک آپ کو بھیج سکتے ہیں، آپ اس کتاب کو پڑھ سکیں گے۔ اور یقیناً جو ہمیشہ کی زندگی ہے، نہ یہودیت میں ہے، نہ ہمیشہ کی جو زندگی اس میں پہنچنے کا کوئی طریقہ کار جو وہاں صرف شریعت کا تھا، وہ بھی یسوع مسیح نے کہا کہ میں آیا تاکہ میں شریعت کو پورا کر دوں۔ شریعت کا تقاضا یہ تھا کہ گناہوں کی قربانی دی جائے، بروں اور بچڑوں اور کبوتروں اور ان کے وسیلہ سے، بیلوں کی قربانیوں کے وسیلہ سے ہر سال جو دینی پڑتی تھی۔ کلام مقدس کہتا ہے کہ وہ قربانیاں ہمیشہ کے لیے یسوع مسیح نے ایک ہی بار قربان ہو کے لکھا ہے کہ وہ اپنا ہی خون لے کے خدا کے حضور میں پہنچ گیا تاکہ ہماری مخلصی کرائے، آپ کی مخلصی کرائے، ہر ایک شخص کا جو بھی اس پر ایمان لے آئے اس کی مخلصی کرائے اور اس کو ہمیشہ کی زندگی دے دے، اس کا وارث ٹھہرا دے۔ اور کلام مقدس ہی کہتا ہے، میرے ساتھ اگر آپ دیکھیں، کہ ہم جلالی بدن ہمیں وہ دے گا تاکہ ہمارا گناہ والا بدن فنا کی حالت تک پہنچے، جیسے میں نے پہلے وہ حوالے میں پڑھا تھا۔ اور فلپیوں کا نام پالوس رسول کا خط ہے، اس کا 3 باب اور اس کی 20ویں کی آیت کہتی ہے، مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہے، اور وہ اپنی قوم اپنی قوت کے تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے، ہماری پس حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلالی بدن کی صورت پہ بنا لے گا۔ ہمارے بدنوں کو بھی جلالی بدن یسوع مسیح کے پر ایمان لا کے، اس کے پیچھے چلنے سے، ایمان یہ نہیں لانا کہ ایمان لا کے جو کچھ مرضی آئے کرتے چلے جاؤ، ایمان لا کے اس تعلیم پہ جو پاکیزگی کی تعلیم ہے، جو ہمیشہ سے ہلاکت کے بچانے کی تعلیم ہے، جو کلام مقدس میں یسوع مسیح نے کہا تھا، پہاڑی آواز میں کہا تھا کہ
पाक दिल ही उसे देखेंगे। पाकीज़गी को अपनाने की ज़रूरत है, किसी तरह किसी नापाकी के कामों को नहीं करने की। ना हमें वहाँ पे नापाकी के काम करने हैं, ना हमें ज़मीन पे नापाकी के काम करने हैं, बल्कि पाकीज़गी में आगे बढ़ते चले जाना है ताकि हम उस हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। हम इन दोनों मज़ाहिब को देख चुके, हमने इसके ताल्लुक़ से पढ़ा है, ना ये आपको हमेशा की ज़िंदगी तक लेके जाएगी यहूदियत, क्योंकि वो अभी तक यीशु मसीह का इंतज़ार कर रहे हैं, और ना हमारे इस्लामी तालीमात के जो भाई हैं वो, क्योंकि हमेशा की तालीम तो हमें दे दी गई, हमेशा की हलाकत से बचाने के लिए यीशु मसीह आ चुके हैं। और हमारे मुसलमान भाई भी ये मानते हैं कि वही आएंगे, दोबारा आएंगे और इब्लीस के कामों को मिटाएंगे। तो आएँ, आज उस पर ईमान लाएं और उस हलाकत से बच जाएं जो आपको हमेशा की हलाकत में लेके जाएगी, हमेशा की ज़िंदगी पाएं जो यीशु मसीह में है। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।